बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर बैठ के वीडियो को बना रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है। आगे में चल के कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ी सी झलक दिखाऊँ उस जगह की, क्योंकि जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है। और वहाँ पे बैठ कर जो नावल अब रीड करने का जो मज़ा है, स्टोरी बनाने का, वो बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैंने कहा अपनी ये छोटी सी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी यहाँ पर हम लोग अपने नावल की तरफ शुरू करते हैं। नावल अपना, तो इस नावल का नाम है मोहब्बत रोशनी है। और इसको यहाँ पर अब हम अपना आपके साथ में शेयर करती हूँ, रीड करते हैं, देखते हैं कि इसकी स्टोरी कैसी है। और चलें फिर अपने नावल की तरफ। फुटपाथ पर बाजार मिस्र का गुमान था। कपड़ों से झलकती अरियानी बदन, सीने को लहकाती, कोल्हों को मटकाती, और वो हवा की बेटियां अपनी अदाओं से गाहकों को तरगीब दे रही थी। जेम्स के बाजार में बोलियां लग रही थी। क्या हशर बरपा था यहाँ। रंग व नस्ल की तमीज़ नहीं थी, बस हौस हर शे पर हावी थी। सड़क के दोनों तरफ टैक्सियों की लंबी कतारें थी। सर्विस लैंड में गाड़ियां रिंग रही थी। गाड़ियों की शीशों से सर निकाले कुछ लोग हिर्सी नजरों से इन औरतों को देख रहे थे। रेट तय हो जाता तो वो अपने साथ बिठा लेते। रात के 10 बजे शहर के इन सड़कों पर रात जवान थी। ये इस शहर का रेड लाइट एरिया इलाका नहीं, बल्कि मशहूर कारोबारी मरकज है, जहाँ दिन की रोशनी में लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। सड़क पर ट्रैफिक जाम और सब वहाँ स्टेशन पर लोगों का हजूम होता है। मगर रात को इस सड़क पर बंदे चंद मशहूर क्लबों में जिंदगी की एक और झलक देखने को मिलती है। इस मसनवी दुनिया में बरहना जिस्मों की नुमाइश होती है, औरतों की असमत का सौदा होता है। क्लब रात 2 बजे बंद हो जाता है, और वो जो क्लब में किसी के साथ हग नहीं कर पाते हैं वो सड़क पर जमा हो जाते हैं और फिर कम कीमत पर रात गुजारने के लिए तैयार हो जाते हैं। खालिद बिन वलीद रोड पर बने इन क्लबों के बाहर इस वक्त बहुत रोशनी जलमला रही थी। नशे में डोलती, होश में डूबे लोगों की भीड़ जमा थी। सर्विस लेन भी इसी रश से भरी हुई थी। बहुत सी अफ्रीकी, एशियन, अरब लड़कियां अपनी किस्मत आजमाने यहाँ खड़ी थीं। यहाँ सब गाग नहीं थे। चंद मुफ्तखोर ऐसे मौक़ों का मज़ा लेने भी वहाँ से गुजरे हुए अपनी गाड़ियों की रफ्तार आस्ता कर लेते थे। वैसे तो ये सब खिलाफ कानून है, मगर पुलिस इस वक्त यहाँ कम ही पाई जाती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ प्रोफेशनल वर्कर्स की तादाद बहुत कम है, बल्कि ये ज़्यादातर वो लड़कियाँ हैं जो दिन में छोटी मोटी नौकरियाँ करती हैं और रात में या वीकेंड पर अच्छे टाइम पास की गर्ज से और कुछ इजाफी पैसे कमाने की लालच में यहाँ मौजूद होती हैं। दुबई सिग्नल कमेटी के लिए मशहूर भी है और बदनाम भी। अपनी मामूली सी तनख्वाह से अपने ख्वाब पूरे करना तो दूर की बात, वो इस हाई लाइफ दुबई को छूने का सोच भी नहीं सकते, जो इस शहर के सबसे बड़ी कशिश है। ऐसे में अगर क्लब में लड़कियों को फ्री एंट्री और फ्री ड्रिंक के ऑफर से फ़ायदा उठाया जाए तो क्या बुरा है। इसे इस शहर में रहते 2 साल हो चुके थे। उस होटल को वो दिन में 2 बार देखती थी। यह पहली बार था कि वो इस आलीशान इमारत को अंदर से देख रही थी। इसकी बिल्डिंग बाहर से भी काबिल सताइश है, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था ये अंदर से इतना आलीशान होगा। बिलाशुबा ये आर्किटेक्चर का नादर नमूना था। वो इमारत जितनी शानदार बाहर से नजर आ रही थी, इसका इंटरेस्ट इससे भी ज़्यादा मौबूल कर देने वाला था। लाइब्रेरी में इस वक्त काफ़ी लोग थे जो इस सरसरी निगाह से देखकर आगे चल गए। क्लब में दाखिल होते वक्त इसका दिल पत्ते की तरह कांप उठा। अगर इस वक्त वो मजबूर न होती तो कभी इस जगह कदम न धरती। कीमती टाइल फ्लावर पर जम के कदमों से चलती वो होटल से मुल्हका क्लब में दाखिल हो गई थी। अंदर का माहौल इसकी सोच से ज़्यादा लॉन था। इसकी नज़र लोगों के हजूम में सैरिश का ताक़ुब कर रही थी और फिर वो इसे डांस फ्लोर पर नजर आ गई थी। इसे देखकर वो तेजी से इसकी जानिब बढ़ी थी। घुटने से ऊंचा रॉयल ब्लू स्लीवलेस लिबास और चेहरे पर इंतहाई डार्क मेकअप लगाने सैरिश फूले हुए सांस के साथ इसकी तरफ आई। ये क्या हुलिया बना रखा है। अब अगर क्लब आ ही रही थी तो कुछ हालत भी सुनवा देती। इसे देखकर क्लब से बाहर जाते हुए सैरिश ने तस्वीर से कहा। स्याह टॉप और ब्लैक जीन्स में सर पर स्कार्फ ओढ़े वो इस माहौल में पूरी तरह मिसफिट थी। क्या खराबी है मेरी होली में। सैरिश हुई से मजाक उड़ाने पर कुछ शर्मिंदा होकर बोली। सैरिश इसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर तेज से कदम उठाती चलती जा रही थी। इसका रुख रेस्ट रूम्स की तरफ था। अब चूंकि कुछ वक्त थे यहाँ मेरे साथ गुजारने हैं तो प्लीज़ ये स्कार्फ उतार दो। इसके सर से स्कार्फ खींच कर उतारते हुए इसने क्लब में
میں جھگڑے اس کے لمبے سیاہ بالوں کو کھول دیا۔ اپنے پرس سے ایک لپسٹک نکال کر اس نے زبردستی سے گری لپسٹک سے اس کی ہونٹوں کو رنگ دیا۔ میں نہیں کرتی میک اپ، اور پلیز میرے اسکارف واپس کرو، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ اس کی حرکتوں پر اپسیٹ ہوتی وہ اپنے بال باندھنے لگی۔ دیکھو، اگر تمہیں میرے ساتھ یہاں کچھ وقت رہنا ہے تو اپنا حلیہ میرے مطابق کرنا ہوگا۔ اب تمہاری بدولت میں اپنے فرینڈ کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے دو ٹوک لیجے پر لب کاٹتی اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ جیمی کب تک آئے گا؟ وہ واپس کلب کی طرف جاتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ بس آتا ہی ہوگا، ابھی اتنا وقت نہیں ہوا، سیرش نے لاپرواہی سے کہا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ اسے ایک بار اسٹول پر بیٹھنے کا کہہ کر دوبارہ دائیں روڈ پر چلے گی۔ بے دلی سے وہ کلب میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں رات کے اس پیر میلے کا سماں تھا۔ تیز آوازوں میں کان کو چیرتا موسیقی اور لوگوں کا ہجوم اسے وہاں گھٹن ہو رہی تھی۔ یہاں لیڈیز کی نہ صرف انٹری فری تھی بلکہ اندر انہیں ڈرنک بھی مفت میں سرو کیا جاتا تھا، اور مردوں کو کافی مہنگی ادائیگی کرنی پڑتی تھی۔ اس کی وجہ خالصاً کاروباری تھی۔ لڑکیوں کے چکر میں زیادہ سے زیادہ مرد وہاں آتے تھے مچھلی پکڑنے کے لیے۔ جیسے بائٹ چار کا استعمال کیا جاتا ہے، ایسے ہی ان کلبوں میں عورتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور سیمی ہوئی ایک الگ تھلگ سی بیٹھی تھی جب ویٹر اس کے پاس ڈرنک لے کر آئی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ کندھے اچھلا کر حیرت سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہاں اکثر لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ تھیں۔ جو سنگل تھی وہ اپنے پارٹنر تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے بہت سے مردوں کو دوسری عورتوں کو ڈانس کی پیشکش کرتے دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس انجان ماحول میں بیٹھی تھی۔ اسے یہ سب دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی۔ وہ ہاں انفٹ تھی۔ اس شور و غل سے اس کے سانپ پر دباؤ پڑتا جا رہا تھا۔ 12 بجے کے بعد میوزک کا موڈ بدل گیا۔ اب نان اسٹاپ میوزک شروع ہو گیا تھا۔ میوزک کا ٹیمپو بدلا تو لوگوں کا جوش و خروش بھی عروج پر تھا۔ ڈانس فلور پر اس وقت طوفان بدتمیزی برپا تھی۔ نشے میں مدہوش بے ہنگامہ ناچتے لوگوں سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ میوزک کی شور سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ بہت دیر تک صبر سے وہ اس بے ہنگامہ بیہودہ شور کو برداشت کرتی رہی، لیکن جب اس کا ضبط ختم ہو گیا تو وہاں سے اٹھ کر ایک بار پھر سیرش کے پاس چلی آئے گی۔ میں اگر مزید کچھ دیر یہاں بیٹھی تو پاگل ہو جاؤں گی، اس نے چہلاتے ہوئے سیرش سے کہا۔ میں چیک کرتی ہوں جیمی اب تک کیوں نہیں آیا۔ تم ایسا کرو، اوپر روم میں چل کر بیٹھو، تب تک میں جیمی کا پتہ کرتی ہوں۔ کلب سے نکل کر سیرش اسے ہوٹل روم کی طرف لے آئی تھی۔ ایک کمرے کے سامنے رک کر اس نے کارڈ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوگی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ کارڈ کو اس نے دیوار پر لگے سوئچ میں بھرسایا تو کمرہ روشن ہو گیا۔ تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ سیرش اسے اسی کمرے میں بٹھا کر واپس جا رہی تھی۔ یہ کس کا کمرہ ہے سیرش؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ پائی۔ میرے فرینڈ کا کمرہ ہے، آج ہی بینکاک سے آئی ہے، چند دن گھومنے پھرنے، پچھلی بار آئی تھی تو ہماری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ خود اس وقت نیچے کلب میں ہے۔ تم بے فکر ہو کر یہاں بیٹھو، میں جیمی کا پتہ کرتی ہوں۔ اسے مطمئن کرنے کے بعد سیرش اپنے فون پر کوئی نمبر ملاتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ایک چڑھتی نگاہ کمرے پر ڈالی۔ یہ کمرہ نہیں، ایک سوئٹ تھا جہاں سائز بیش قیمتی بیڈ اور میچنگ کاؤچ، قیمتی لیمپ سے جھلکتی دودیالی لائٹ، وہاں سے مینی بار بھی تھا۔ اچانک لاک کھلنے کی آواز پر اس نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس لمحے کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بہت ہینڈسم اور خوش شکل تھا۔ اس کی عمر 30 سے 31 سال کی تھی قریب تھی۔ گدنی رنگت اور پرکشش ذہن آنکھیں اس کی شخصیت کو اور بھی متاثر کن بنا رہی تھی۔ اس کی شخصیت اتنی پرکش تھی کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی عشق میں گرفتار ہو سکتا تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کر بری طرح ڈر گئی تھی۔ ہوٹل لابی سے پارکنگ ہال تک آتے شاید صدیاں بیت گئی تھی۔ قدم بوجھل تھے یا وقت تھم گیا تھا، یہ راز وہ جان نہیں پایا تھا۔ آج کا پورا دن خوشگوار گزرا تھا، اس لیے وہ بہترین موڈ میں تھا۔ صبح 11 بجے وہ لاہور آیا تھا اور پھر اس نے اپنی زندگی کی بیسٹ شاپنگ کی تھی، اور آج ہی اس نے اپنے بزنس کی سب سے بڑی ڈیل سائن کی تھی۔ سردیوں کی پہلی بارش کے بعد اس کا موڈ اور بھی اچھا ہو گیا تھا۔ ویسے بھی کچھ عرصے سے موسموں کو تمیز اس کا دل پر اثر انداز ہونے لگا تھا۔ اپنے امریکی دوست کو ساتھ لے کر وہ اس مقامی 5 اسٹار ہوٹل میں آیا تھا، اور اب وہ دونوں ڈنر کے بعد بہت ہی اچھے موڈ میں ہوٹل سے باہر نکل رہے تھے کہ سامنے کے منظر نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکا، اس نے خود کلامی کی۔ چانسنس اس کی بات میں پرون سمجھا۔ اس نے چونک کر اسے سامنے کھڑے سفید فام کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے وقار۔ اس کی اڑی ہوئی رگت دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس وقت اپسیٹ۔ آئی تھنک سو، میں تم سے کل صبح ملوں گا۔ رچرڈ چانس کا قیام اسی ہوٹل میں تھا، اس لیے اس لائبی سے رخصت کر کے وہ اپنی پارکنگ کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کا ڈرائیور انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ایک بار پھر ابھرتا آیا تھا۔
ڈنر ٹائم کی وجہ سے ہوٹل میں معمول کا رش تھا، وہ اوپر والی منزل پر بنے ریسٹورنٹ سے نکلا تھا، اس لیے شاید وہ اس سے پہلے نہیں دیکھ پایا تھا، یا پھر وہ ابھی کچھ دیر پہلے وہاں آئی تھی۔ اس کی تیاری ہمیشہ متاثرکن ہوتی تھی، لیکن وہ آج غیر معمولی حسین لگ رہی تھی۔ یوں تو اس پر ہر رنگ جچتا تھا، لیکن اس سفید لباس میں وہ کسی دیومائی داستان کی حصہ لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دمکتے جگنوں دیکھ کر اسے اپنا دل ہاتھوں میں پھسلتا محسوس ہوتا تھا، اور جب بھی اس سے ملتا اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا، اور شاید آج بھی اس کے سامنے بیٹھا عظیم مسعود اس سے آنکھیں نہیں مٹا پا رہا تھا۔ اس کا نازک ہاتھ تھامے وہ اسے ایک انگوٹھی پہنا رہا تھا، اور وہ جانتا تھا اس میں جڑے پتھر ہیرے ہیں۔ ایسے ہی ایک ہیروں کی جڑی انگوٹھی وقار نے بھی اس کے لیے خریدی تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے سیاہ ڈنر سوٹ کی دائیں جیب میں گیا، جس میں اس وقت بھی وہ محمل کی ڈبیاں رکھی تھی۔ تمہیں ایک خوشی کی خبر سناتی تھی بیٹیا، صابرہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ جلدی بتائیں امی، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا۔ آئمہ کا نام MBA کی میرٹ لسٹ میں آ گیا ہے۔ سچ امی، وہ بے چیخی تو اس کی روم میٹ نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ اسے معذرت ہوا نظروں سے دیکھتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلے ہفتے داخلہ فیس جمع کروانی ہے، تم تو جانتی ہو نا روشنی، تمہاری بہن کو اس یونیورسٹی میں داخلے کی کتنی خواہش تھی۔ اپنا نام میرٹ لسٹ میں دیکھ کر تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے۔ ہاں امی، اس نے محنت بھی تو بہت کی ہے، اور پھر اسے پڑھائی کا شوق بھی ہے۔ آپ بس جلدی سے اس کا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیں۔ اور آئمہ کی کامیابی پر بہت خوش تھی۔ اس کے ابو کی کتنی بڑی خواہش تھی کہ ان کی دونوں بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن ان کی طویل بیماری اور پھر وفات کے بعد گھر کا سارا بوجھ کم عمری میں بھی اس کے کندھے پر آ گیا تھا۔ صابرہ خود محض 8ویں پاس تھی، اور زندگی میں برے وقت آنے پر وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر پائی تھی۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرتی تھی۔ ان کے خاوند ایک معمولی تنخواہ دار ملازم تھے۔ ان کی وفات کے وقت روشنی FA کر رہی تھی اور تعلیم میں بہت اچھی نہیں تھی، لیکن آگے پڑھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ گھر کے حالات کی وجہ سے وہ BA میں داخلہ نہیں لے سکی تھی، کیونکہ اسے اپنی چھوٹی بہن اور بیوہ ماں کی ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ اس کے والد کی ایک پرانے دوست کی وجہ سے اسے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ٹیلیفوننگ آپریٹنگ کی ملازمت مل گئی تھی۔ اگر وہ انور انکل کا حوالہ نہ ہوتا تو اسے یہ نوکری بھی کبھی نہ مل پاتی، کیونکہ اسے معمولی سی جاب کے لیے بھی اسے زیادہ تعلیم قابلیت رکھنے والے امیدواروں کی لمبی لائن تھی۔ 2 سال بعد اس کی تنخواہ آدھے سے 10,000 ہوگی، جو ان کی زندگی کوئی بڑا بدلاؤ نہیں لائی تھی، مگر وہ مطمئن تھی، کیونکہ اس کے گھر والے عزت کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور انہیں اپنے نام نہاد رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا تھا۔ روکھی سوکھی کھا کر اور موٹا جھوٹ پہنا کر بھی وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی، اور جو کیڑے کو پتھر میں رزق دیتا ہے، اس پروردگار نے اسے دنیا میں ان کے لیے رزق حلال اتارا تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ آہمہ انٹر کر چکی تھی جب روشنی کو کسی نے دبئی میں کانٹریکٹ پر ہونے والے بھرتیوں کو بتایا۔ اس نے کمپنی کو ایک بہت بڑے گروپ کے دبئی میں واقع سپر اسٹوروں کے لیے سیلز گرلز اور سیلز بوائے چاہیے تھے۔ اس طرز کے اسٹور اس کمپنی نے پاکستان میں بھی بنائے تھے۔ روشنی کو اس ملازمت میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ پچھلے 2 سال میں اس کی شخصیت میں بہت اعتماد آ چکا تھا۔ مہینے کے 10,000 روپے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی جس پر 3 لوگ اپنی تمام عمر کی پلاننگ کر سکتے تھے، اور پھر وہ نہیں چاہتی تھی کہ آئمہ اس کی طرح اپنی پڑھائی مکمل نہ کر پائیں۔ اس نے اس ملازمت سے مستقل تمام ضروری معلومات حاصل کر لی تھی۔ ماہانہ تنخواہ کے ساتھ رہائش اور ٹرانسپورٹ بھی حاصل تھی، اور یہ ایک پرکش پیکج تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی کی تھی کہ اسے یہ ملازمت مل گئی تھی۔ 2 سال کے کانٹریکٹ پر وہ 2,000 درہم ماہانہ تنخواہ اس کی زندگی کے کتنے مسائل حل کر سکتی تھی۔ ویزا، میڈیکل اور ٹریننگ کے ساتھ اگر وہ چاہتی تو یہ 2 سال کا کانٹریکٹ ہو سکتا تھا رینیو۔ صابرہ نے اس منع کیا، وہ اسے پردیس نہیں بھیجنا چاہتی تھی، لیکن اس نے انہیں سمجھایا کہ دبئی کچھ معاملات میں لاہور سے زیادہ محفوظ شہر ہے۔ تم وہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ میں اکیلی تھوڑی ہوں گی امی، میرے ساتھ اور بھی بہت سی لڑکیاں ہوں گی، لیکن روشنی آپ کو مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا امی۔ آبادہ نخواستہ صابرہ نے اسے دبئی جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ دبئی آ گئی تھی۔ 2 سال سے وہ ان کے لیے مشقت کر رہی تھی۔ آئمہ کیٹرنگ کالج سے BA کر چکی تھی اور اب MBA کرنے لگی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے ہاتھ سے لگے ننھا سا پودا ایک مضبوط درخت بننے والا تھا۔ کچھ عرصے میں وہ پھول دینے لگا۔ بس 2 سال اور پھر آئمہ کا MBA ہو جائے گا، وہ پاکستان واپس چلی جائے گی۔ آئمہ کو تو پاکستان میں بھی بہت اچھی نوکری مل سکتی ہے، اور ان 2 سالوں میں اس کی امی نے بھی بہت بچت کر لی ہوگی۔ وہ تو بس 10,000 میں بھی گھر بہت اچھے سے چلایا کرتی تھی۔ اس وقت وہ 3 لوگ تھے،
اور اب تو وہ برہنما انہیں 40,000 بیچتی تھی۔ صابرہ سے باتیں کرتے وہ آنے والے اچھے وقت کی خواب دیکھنے لگی تھی۔ روشنی آئمہ کے داخلے کے لیے 50,000 روپے بھیج دو۔ خواب سے باہر آئی، یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ آج سے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا ہو گیا ہے روشنی؟ ابھی بتایا تو ہے تمہیں، آئمہ کی داخلہ فیس اگلے ہفتے کو جمع کروانی ہے، پھر اگلی فیس وہ کہہ رہی ہے 6 ماہ بعد جائے گی۔ صابرہ نے تصریح دی، امی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں تو اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ آپ کو بھیج دیتی ہوں۔ میرے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں ان میں پورا مہینہ کس مصیبت سے گزرتا ہے وہ میں جانتی ہوں۔ تمہارا وہاں خرچہ ہی کتنا ہوتا ہے روشنی؟ رہائش، ٹرانسپورٹ سب تو مفت ملتا ہے تمہیں۔ صابرہ نے منہ بنایا، دبئی بہت مہنگا شہر ہے امی، پانی بھی پیسوں سے خرید کر پینا پڑتا ہے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، لیکن اس نے انہیں اس رہائش کا نہیں بتایا جو 8 بائی 10 فٹ کا ایک کمرہ تھا اور جسے وہ 5 لڑکیوں کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے روشنی، ہم تمہارے بھیجے ہوئے پیسوں سے عیش کر رہے ہیں؟ اس مہنگائی کے دور میں 40,000 کی اوقات ہی کیا ہے؟ گھر کا کرایہ، آئمہ کے اور میرے اخراجات کے بعد اگر کوئی مہمان آ جائے تو 5,500 تو ایسے ہی نکل جاتا ہے۔ وہ 10,000 ماہانہ ملنے پر دن میں 10 بار شکر ادا کرنے والی اپنی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ کون مہمان امی؟ اسے مہمانوں کے نام پر شوق لگا۔ کیا ہم لوارث ہیں؟ تمہارے ابا کے اور میرے کتنے رشتہ دار ہیں؟ باہر جا کر اپنوں کو بھول گئی ہو؟ امی آپ ان رشتہ داروں کی بات کر رہی ہیں جو ابا کی موت کے بعد اس لیے ہمارے گھر نہیں آتے تھے کہ کہیں ہم ان سے کوئی مدد نہ مانگ لیں۔ تم پیسے بھیج رہی ہو یا نہیں؟ اس فون کا بھی بل آتا ہے جو تمہارے بھیجے 40,000 میں سے ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ صابرہ نے ظفر کیا تھا، امی میرے پاس اس وقت فقط اتنے پیسے ہیں کہ میں مہینے کے باقی 10 دن 2 ٹائم کا کھانا کھا سکوں۔ میں آج تک اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور یہاں سب میری طرح محنت مزدوری کر کے تھوڑی سی تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں۔ ایسے میں کسی سے ادھار مانگ کر میں نہ خود شرمندہ ہو سکتی ہوں اور نہ انہیں شرمندہ کر سکتی ہوں۔ پختہ اور دھیمے لہجے میں اس نے بات ختم کی اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اپنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اس نے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور کمرے میں آ گئی۔ اندر اس وقت 5 غیر ملکی لڑکیاں تھیں جن کے اپنے مسائل تھے، ان کے سامنے کیا آنسو بہاتی۔ موبائل فون ہاتھ میں تھامے وہ پچھلے 2 گھنٹے سے گم سم بیٹھی تھی۔ ذہن 2 سال پرانی گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ جب وہ پہلی بار دبئی آئی تھی، بظاہر بہت خود اعتماد اور نڈر دکھائی دینے والی روشنی نے جب پردیس میں پہلا قدم رکھا تو اس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ صابرہ کو دیے جانے والے سارے دلاسے وہ اس وقت بھول گئی تھی۔ وسوسے اور خوف کا سانپ بن بھر کر اسے ڈرا رہا تھا، لیکن اس کا اللہ پر یقین اس نے سب پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس نے اتنا بڑا قدم اپنی ماں اور بہن کی بہتر زندگی کے لیے اٹھایا تھا۔ ایئرپورٹ سے کمپنی کے بس اسے اور چند دوسرے ملازمین کو لے کر ایک گنجان علاقے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ زیادہ تعداد مردوں کی تھی اور ان کے حلیے اور گفتگو سے اندازے سے ہی یہی اندازہ لگایا کہ وہ سب مزدور طبقے سے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف اونچی عالیشان سکائی اسکرین عمارتیں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ یہ ڈیرے کا علاقہ تھا۔ بس اندرونی سڑک سے ہوتی ہوئی ایک بلڈنگ کے سامنے رک گئی۔ دوسری عمارت سے برعکس یہ ایک پرانی 3 منزلہ عمارت تھی۔ اس بلڈنگ کی تیسری منزل پر واقع ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اس کا قیام تھا، جس میں ایک بیڈ روم اور ایک ہال تھا۔ کچن اور لانڈری کا انتظام بھی تھا۔ کمرے میں جا بجا کنڈیوں پر زنانہ کپڑے لٹکے تھے اور بیڈ رکھنے کے بعد بھی یہاں چلنے پھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس ایک کمرے میں مزید 5 لڑکیاں رہتی تھیں اور باہر ہال میں بھی چند لڑکیوں کا قیام تھا۔ اسے بعد میں پتہ چلا کہ اس قسم کی رہائش کو یہاں بیڈ اسپین کہتے ہیں۔ اس کے کمرے میں ایک انڈین، 2 فلپائنی اور 2 چینی نسلدار لڑکیاں رہتی تھیں۔ اس بلڈنگ اور اس محل کے بلڈنگوں میں ایسے بہت سے ورکر آباد تھے۔ دبئی بہت بڑی تعداد میں ملٹی کلچرل لوگوں کی آمدگاہ ہے، یہاں اسے ہر موڑ پر محنت، مختلف قومیت اور رنگ و نسل کے لوگوں کا ہجوم نظر آتا تھا۔ اس کے برعکس وہ سب لڑکیاں بہت بولڈ اور پراعتماد تھیں۔ وہ سب یہاں اس سے پہلے سے رہ رہی تھی اور ان کے پاس اپنے ملکوں سے زیادہ دبئی کی معلومات تھی۔ شروع میں اسے ان کے ساتھ ایڈجسٹنگ کرنے میں کچھ پریشانی ہوئی، ان کے رویوں سے وہ الجھن محسوس کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے خود کو وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ اس نے ان کے طور طریقے، بول چال پر کبھی اختلاف اور ناپسندی کا اظہار نہیں کیا تھا، اور یہی ایک واحد طریقہ تھا جو کسی بھی ملٹی کلچرل سوسائٹی میں سیٹل ہونے کے لیے پہلی اور آخری کنجی ہے۔ وہ کام میں بے تحاشا مصروف ہو گئی تھی۔ ہفتے میں ایک چھٹی ملتی، وہ بھی دن اس کا لانڈری اور اگلے ہفتے کی تیاری میں گزر جاتا۔ اس دن وہ تھوڑا بہت کھانا بھی بنا لیتی تھی۔ اس کی روم میٹس زیادہ تر ٹن فوڈ پر انحصار کرتی تھی، جو اکثر سی فوڈ ہوتا تھا، اور اسے اس کھانے سے گھن آتی تھی۔ انڈین لڑکیاں کیکڑا کی تعداد تھی اور انہوں نے میس لگایا ہوا تھا۔
یہاں آ کر اس نے سب سے پہلے اپنے لیے ایک موبائل فون خریدا تھا۔ پاکستان میں موبائل فون کا استعمال اسٹیٹس ہوتا تھا، لیکن دبئی میں اسے پتہ چلا کہ یہ اس کی ضرورت ہے۔ یہاں معمولی سے معمولی مزدور کے پاس ہی اپنا موبائل فون تھا، جو اس کے وطن اپنے وطن جوڑے رکھنے کا واحد طریقہ تھا۔ یہ عیاشی نہیں، ضرورت تھی، اور اس کی یہ ضرورت صرف 200 درہم میں پوری ہو گئی تھی۔ اگلے چند ماہ اس نے گھر آدھی تنخواہ بھجوائی تھی، کیونکہ آدھے پیسوں سے اس کو وہ رقم واپس کرنی تھی جو کنٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی سہیلی کی والد سے قرض لی تھی۔ یہاں ایسے سپر مارکیٹ کے عملے کی طرح سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ پہنی تھی۔ چند لڑکیاں اسکرٹ بھی لیے پہنتی تھی، لیکن وہ تو خود کو پینٹ میں بھی بے آرام محسوس کرتی تھی۔ یہاں اگر اس نے دنیا کا وہ جو روپ دیکھا اور جن مسائل کا وہ شکار رہی، ان سب کا ذکر اس نے صابرت سے نہیں کیا تھا۔ وہ انہیں تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے تو انہیں یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کھٹملوں کے کاٹنے سے ایک بار کتنی بری الرجی ہو گئی تھی، اور بہار میں بھی وہ کبھی چھٹی نہیں کر سکی تھی۔ اس لیے یہ اتنے بڑے مسائل نہیں تھے۔ اس نے بہت کم عمر سے محنت کرنا شروع کی اور جلد ہی اس ٹف روٹین کی عادی ہو گئی تھی۔ فون کی بیل بہت دیر سے بج رہی تھی۔ اس نے اسکرین پر نظر دوڑائی تو پاکستان کا نمبر دیکھ جلدی سے فون ریسیو کیا۔ شاید امی کو اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے اسے دوبارہ کال کر رہی تھی۔ ہتھیلی سے آنکھوں کی نیموں کو صاف کرتے اس نے سوچا اور کال ریسیو کی۔ ہیلو آپی، دوسری طرف آئمہ تھی۔ ہاں آئمہ، کیسی ہو؟ اس نے اپنی چھوٹی بہن کی آواز سن محبت سے کہا۔ اگر تم نے اگلے ہفتے تک میری ایڈمیشن کے پیسے نہیں بھجوائے تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں خودکشی کر لوں گی، وہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو آئمہ؟ وہ آئمہ کی بات سن کر بےتحاشا فرحان ہو گئی تھی۔ میں اس وقت پورے ہوش و حواس میں ہوں، جانتی ہوں کتنے احسان کیے ہیں تم نے مجھ پر، لیکن اس وقت تم میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نہیں کھینچ سکتی آپی۔ تمہیں اندازہ نہیں، میں نے اس یونیورسٹی میں داخلے کے لیے دن رات ایک کیا ہے، اور اب جب میرا خواب پورا ہونے کا وقت آیا ہے تو تم خود کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال سکتی ہو۔ اگر تم نے یہی سب کرنا تھا تو پھر چند سال پہلے ہی کر لیتی۔ اس وقت لوگوں کو اتنا بڑا پن دکھا کر عظمت کا میڈل گلے میں سجا لیا، اور آج جب میرے مستقبل کی سمت کا تعین ہونے لگا تو تم نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ آئمہ کی باتیں اس کے دل میں نشتر کی طرح لگ رہی۔ لیکن آئمہ، میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میں تو آئمہ اسے مزید کچھ بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں یہ سب نہیں جانتی، مجھے پتہ ہے اگر میری فیس ادا نہ ہوئی تو میرا سال ضائع ہو جائے گا، اور میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اس ذلت اور رسوائی سے اچھا ہے میں اپنی جان دے دوں۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر آئمہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اس نے شکستہ خوردی سے فون کو اپنے سائڈ پر رکھا اور آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ کمرے میں اب کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ دل بھر کر رو سکتی تھی، لیکن اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور چینی باہر آئی۔ اس نے سرخ رنگت کا انتہائی مختصر سلیو لیس لباس پہن رکھا تھا۔ اسے یاد آیا آج ویکینڈ نائٹ ہے، شاید وہ کلب جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ دیکھا کیسے انتظام ہوتے ہیں ان پیسوں کا۔ فون رکھ کر آئمہ نے فاتحانہ نظروں سے صابرہ کی طرف دیکھا۔ آپی کے پاس سب پیسے ہوتے ہیں امی، آپ کو کیا لگتا ہے وہ اتنی اچھی ہیں؟ یہ ساری تنخواہ ہمیں بھجوا کر اتنے سالوں سے خالی ہاتھ بیٹھی ہیں۔ آپ کو یاد نہیں جب ایک ماہ پہلے ان کی کوئی ملنے والی پاکستان چھٹیوں پر آئی تھی تو کتنا سامان بھجوایا تھا انہوں نے؟ اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ میں بھی تو یہی حیران ہوں، آخر 2 سال میں اس نے کیا اتنی تھوڑی بچت نہ کی ہوگی کہ بہن کے داخلے کے لیے 40-50 ہزار ہی بھجوا دے۔ صابرہ نے منہ بنایا۔ آپ کو تو بات کرنا ہی نہیں آتی، دیکھنا آپ دباؤ ڈالا تو کیسے پیسے بھجوائیں گی؟ آئمہ نے فریج سے ڈبہ نکال کر جوس گلاس میں ڈالا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چند سال پہلے ان کے گھر کے حالات مختلف تھے۔ محدود آدمی کی وجہ سے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب حالات بدل چکے تھے اور ان کے مزاج بھی۔ 2 سال سے زیادہ وقت ہو گیا تھا روشنی کے دبئیے ہوئے، اور انہیں باقاعدگی سے پیسے بھیج رہی تھی جو ان دونوں نے ضرور سے زیادہ تھے، اور ان دوران اس نے کبھی ان سے کوئی حساب نہیں مانگا۔ تو کیا یہ ضروری تھا وہ اپنی ضرورتوں کو آج بھی اتنا ہی محدود رکھتے؟ ہر رات سے وہ اپنے کمرے میں بند تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے اس نے بے تحاشا سگریٹ پھونک ڈالی تھی۔ سگریٹ کا آدھا جلا ٹکڑا جا بجا کارپیٹ پر بکھرے ہوئے تھے۔ نیند سے اس کے بھپوٹے باری ہو رہے تھے۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا، وہ سونا چاہتا تھا، لیکن اس وقت صرف خود کو اذیت دے رکھا تھا۔ یادیں کسی فلم کی ریل کی ذہن کی پردے پر چلی جا رہی تھی۔ وہ شاید اس دن پی سی کے لائبریری سے نکل رہا تھا جب اس نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا۔ ٹیسٹ میں روبی میں اس نے پہلے اتنا شاندار لائیو کانسرٹ نہیں دیکھا تھا۔ زندگی سے بھرپور شوق اور چنچل آواز اس کانوں میں ٹکرائی۔ میں تو خود عاطف کو فل فارم میں دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں، دوسری لڑکی نے تبصرہ کیا۔ وہ دونوں شاید کوئی کانسرٹ دیکھ کر باہر نکلی تھی۔ اس نے گھڑی کو دیکھا جہاں اس وقت 12 بج رہے تھے۔ عاطف کو اتنے قریب سے دیکھنا میرا کتنا بڑا خواب تھا، مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا۔ وہی وی وش جسٹ رنگ شو آواز پر ایک بار پھر ابھری۔
اس بار اس نے ذرا غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ سفید لباس میں وہ کسی راج ہنس کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت کھلے بال اس کی شخصیت کو اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ اس کی مغرور ناک اور کاجل سبریز آنکھیں دیکھ کر وہ نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ ڈرائیور کہاں رہ گیا ہے؟ اس نے انداز میں بتایا، تمہیں کال کر کے بتا کرتی ہوں۔ دوسری لڑکی جس نے نام روبی تھا اور ہاں اب اپنے موبائل سے کال ملا رہی تھی۔ ہیلو بشیر، تم آئی نہیں اب تک، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، کتنا وقت لگے گا؟ اوہو، اس وقت تو کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی، چلو ہم یہاں انتظار کرتے ہیں، تم جلدی آؤ۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ وہ کہہ رہا ہے گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے اور اس کے پاس چیک نہیں ہے، گھر جا رہا ہے، کسی سے لفٹ لے کر آنے میں شاید گھنٹہ لگ جائے۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ ان کی گفتگو سن کر وہ آگے بڑھا تھا۔ مغرور ناک والی نے ناک سکوڑ کر اسے دیکھا۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کی گفتگو سن چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے خوش علاقے سے افر کی۔ یقین جانے میں ایک شریف آدمی ہوں اور ابھی ایک بزنس ڈنر سے فارغ ہوا ہوں۔ یہ میرا کارڈ ہے۔ اس نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وقار حسن، روبی نے بآواز بلند پڑا۔ وہ ظالم حسینہ ابھی تک خاموش تھی۔ اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں تو میں چلتا ہوں۔ اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ ہمیں شادمان جانا ہے۔ روبی کی آواز پر اس نے رک کر انہیں دیکھا۔ دوسری لڑکی سے گول رہی تھی۔ روبی نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ ہو لی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سنگ مرمر کے صنم کو دیکھا جو ناراض انداز سے روبی کے ساتھ چڑھ پڑی۔ اپنی سیاہ مرسڈی میں اس نے انہیں باحفاظت شادماں کی ایک کوٹھی کے باہر اتارا تھا۔ روبی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ دونوں اس گھر میں داخل ہو گئی تھیں۔ اگلی بار ان سے اس کی ملاقات جیل روڈ کے میکڈونلڈ میں ہوئی، جہاں وہ دونوں خوش گپوں میں مصروف آگے سے بے نیاز اور اس وقت برگر انجوائے کر رہی تھی۔ ہیلو گائز، خوش صوبی سے کہتا وہ ان کی ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ ان دونوں نے ہی اسے چوم کر دیکھا اور پھر روبی کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ البتہ اس کے چہرے پر آج بھی نو لفٹ کا بورڈ لگا تھا۔ آپ ہمیشہ اتنے غصے میں ہوتی ہیں یا مجھے دیکھ کر ایسی کیفیت بیدار ہو جاتی ہے؟ روبی کے آفر پر وہ اب ان کے ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھ چکا تھا۔ میں اجنبیوں سے بے تکلفہ نہیں ہوتی، اس نے ٹکسر جواب دیا تھا۔ اجنبی پہلی ملاقات میں ہوتے ہیں اور ہم پہلے بھی مل چکے ہیں۔ لگتا ہے آپ کی یادداشت بہت بری ہے مس، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر وقار حسین، آپ کی مدد کے لیے روبی اس دن آپ کا شکریہ ادا کر چکی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن مدد تو میں نے آپ کی بھی کی تھی۔ دوسری طرف ڈھائی کی تمام ریکارڈ توڑ چکے تھے، تو آپ چاہتے ہیں اس احسان کے لیے میں تعمر آپ کی مشکور رہوں اور جہاں بھی آپ کو دیکھوں کانشنس بجا لاؤں؟ وہ بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ بولی۔ اتنی حسین آواز، اتنا روڈ انداز، وہ بھی اس قسم کا ایک ہی تھا۔ اس بار سامنے شکست کے احساس نمایاں تھے۔ سب لڑکیوں کی طرح تعریف پر حال اس کی بھی کمزوری تھی۔ دن گزر رہے تھے اور ان دونوں کے درمیان فاصلے کم ہو رہے تھے۔ آنے والے دنوں میں ان کی ملاقاتوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وائٹ کلر تم پر بہت اچھا لگتا ہے، کاٹن نیٹ کے سفید لباس میں اسے دیکھ کر اس نے سراہا، جسے چاندنی رات میں کوئی چیز حسین لگتی ہے۔ تم سے ملنا میری زندگی کے سب سے حسین اتفاق ہے۔ ان چند ماہ میں تمہیں بہت جاننے لگا ہوں۔ ادگر سے بے نیاز ویسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں زندگی میں کسی لڑکی سے ایسی جذباتی باتیں کروں گا، لیکن میں خود پر اپنا اختیار کھونے لگا ہوں جب سے تمہیں دیکھا ہے۔ تمہیں جانا ہے، دل میرے بس میں نہیں رہا، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا۔ سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا وقار کہ کوئی اتنی آسانی سے مجھے فتح کر لے گا، اور ادا سے مسکرائی۔ وہ بلا کی پراعتماد تھی، ذہین اور دلکش، بولتی تو لگتا پھول چھڑک رہے ہوں اور چلتی تو زمانہ رک جاتا۔ یہ شاید وقار کے لیے وقت ٹھہر چکا تھا، وہ اس کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا۔ وہ تھی ہی بھی اتنی حسین اور متاثر کر دینے والی کہ اگر وہ شاعر ہوتا تو اس پر دیوانہ لکھتا، مسحور ہوتا تو مولانا لیز تخلیق کرتا، لیکن وہ تو آرٹ کی